अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माह रक़्सम माह शाह किस्त नंबर 8। सालार, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आसमा ने फ़िक्रमंदी से बेड पर लेटे सलार ख़ान से पूछा। हाँ बेगम, सलार आहिस्तगी से बोला। आसमा परेशानी से उसके करीब आई। सालार कभी भी इस टाइम आराम नहीं करता था। उसने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, उसको ऐसे लगा जैसे उसने किसी जलती हुई भट्टी में हाथ डाल दिया हो। अल्लाह सालार, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आसमा कांपती हुई आवाज़ में बोली। सालार ने बमुश्किल आंखें खोली। कई दिन से उसको अपना जिस्म टूटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बुखार अब एकदम से इसको लपेट में ले चुका था। सालार उसकी बंद होती आंखों को देखते हुए घबराई। सालार ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सर भारी हो रहा था। आप ठहरो, मैं भाई को बुलाती हूँ, वो लड़खड़ाती हुई बोली और सो की स्पीड से नीचे भागी। भाई, भाई! आसमा के चिल्लाने पर सबने परेशानी से उसको देखा। क्या हुआ आसमा? साइम ने उसके पास जाते पूछा। भाई, वो सलार की तबीयत वो ज़ारो कतार रो रही थी। उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, साइम खान और हमज़ा ऊपर की जानिब दौड़े। दुआ ने आसमा को संभाला। तैमूर खान के साथ रेहात भी ऊपर की जानिब बढ़ा। आराम से, कुछ नहीं होता। महक ने उसको पकड़ा। वो बुरी तरह से रो रही थी। धाड़ से दरवाज़ा खोलकर साइम खान और हमज़ा हैदर अंदर दाखिल हुए। सलार, साइम धाड़ा, लेकिन सलार इस वक्त ग़ुनूदगी में जा चुका था। साइम ने उसके माथे पर हाथ रखकर लब भींचे। इसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये मुझे बता दे, यहाँ आकर पड़ गया। साइम सुरुख आँखों से बोला। बुखार तेज़ है क्या साइम? हैदर ने पूछा। तेज़? अरे तेज़ से भी बहुत ऊपर है, साइम परेशानी से बोला। लाला, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तैमूर जल्दी से बोला। साइम ने सर इस्पात में हिलाया। तैमूर जल्दी से नीचे की जानिब भागा। रेहात की नज़रों ने इसका दूर तक पीछा किया था। हैदर, साइम ने सलार को सहारा देते उठाते। रेहात ने आगे बढ़कर इनकी मदद की थी। इनको नीचे आते देखकर अस्मा के रोने में तेज़ी आ गई थी। सलार खाल बिल्कुल सही वापस आएगा, ये साइम खान का वादा है। साइम ने सर लहजे में अस्मा के सर पर हाथ रखा तो नम आँखों से सर हिला गई। साईं, ख्याल रखना, महक नम आवाज़ में बोले तो उसने मुस्कुराते अपनी बीवी के माथे पर लब रखे। हुरी, सबका ख्याल रखना, साइम ने जाते जाते एक बार फिर कहा। हुरैन ने सर हिलाया। मोरे बाबा जान को क्या हुआ है? माला भागी भागी आई। अस्मा ने इसको गले लगाया। बेटा, बाबा को तेज़ बुखार है, डॉक्टर के पास लेकर गए, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो और परेशान हुई। मोरे, मुझे बाबा के पास जाना है, मेरे बाबा हमारे बगैर कैसे रहेंगे? वो फिक्रमंदी से बोले तो अस्मा ने इसको सीने से भींचा। बालाज ने अपने सामने रखी तस्वीर को गौर से देखा। इस बुढ़े की तस्वीर का मैं क्या करूं? वो बेजारी से बोले। काम तमाम करना है उसका, मिसेस खान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसने हैरत से एक आईब्रो उठाया। दुश्मन साइम खान से है, इस बेचारे बुढ़े का क्या कसूर? वह आंखें सिकोड़ कर बोला तो वो मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए वो एक शैतान लग रही है। ये बूढ़ा ही उसकी ख़जाने की चाबी है, अब के वो आदमी बोला। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये पहला वार होगा जिससे बाद साइम खान टूट जाएगा, उसके बाद दूसरा और आखिरी वार, वो जो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। वो तेज़ लहजे में बोली तो उसने सर हिलाया। बंदूक से मारना है या चाकू से? वो चिंगम चबाते बोला। जहर देकर। अब के वो हंसते हुए बोली। मैं जहर कैसे दूंगा? वो हैरत से बोला। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। 15 दिन बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। वो शख्स उसके करीब आया और कुछ कहने लगा। बलाज चौधरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। साइम तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था। अगले ही पल कार झटके से रुकी। साइम ने लब भींचे। हैदर ने परेशानी से इसको देखा। क्या हुआ? हैदर ने सलार की बंद आंखों पर नज़र डालते साइम से पूछा। मैं देखता हूँ क्या हुआ, रेहात कहते नीचे उतरा। भाई, पीछे के दोनों टायर पंचर हैं, रेहात बोला तो साइम की आंखें सुर्ख हुईं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तैमूर खान, कैसे हुआ ये सब? साइम धाड़ा तो एकदम से घबराया। क्या लाला? वो घबराया। तुमने निकलने से पहले ये चेक नहीं किया था ये सब? वो घुराया। तैमूर ने सर झुकाया। रेहात ने अफसोस से इसको देखा। हमजा भी परेशान था। साइम ने अपनी सुर्ख होती आँख के कोने को अंगूठे से मसला। माला? सलार बड़बड़ाया। साइम ने जब से इसको देखा। खानविला का मालिक इस वक्त बेबस था। एक तो वो रास्ता सुनसान था, दूसरा आसपास कोई शख्स भी नहीं था जिससे वो लिफ्ट लेते। साइम, अब क्या होगा? इसकी तबीयत बिगड़ रही है, हैदर परेशानी से बोला। दोनों के चेहरे स्पाट थे। अगले पल दोनों ने झटके से सर उठाया और तीसरे की जानिब देखा। शहद रंग और सब्ज आंखों में चमक थी। दोनों के लब मुस्कुराए।
واللہ کہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کہاں ان کی سوچیں بھی ایک جیسی ہو گئی تھی۔ تیمور آگے آ کے اسٹیئرنگ سنبھالو، ہری اپ۔ ریحان تم ذرا سالار کا دھیان رکھنا، سائم جلدی سے کہتے نیچے اترا۔ سائم کے اترتے ہی حمزہ بھی نیچے سے اترا۔ دونوں نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں فل طاقت سے گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے۔ ان میں جتنی طاقت تھی وہ لگاتے ہوئے تقریباً بھاگ رہے تھے، اور اندر بیٹھا ریحان ان کی اس حد تک محبت پر شوق تھا۔ وہ صرف کتابوں میں اس حد تک کا پیار پڑھتا آیا تھا، لیکن ان کی محبت دیکھتے وہ بہت زیادہ متاثر تھا۔ جو لوگ آپس میں جڑے ہوں ان کو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا جدا نہیں کر سکتا۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گیا۔ ابھی ان کو مشکل دھکا لگاتے 15 منٹ ہوئے تھے۔ وہ دونوں پسینے میں نہائے ہوئے تھے، لیکن اپنے بھائی عزیزم کی جان ان کے لیے زیادہ پیاری تھی۔ ان کے قریب آ کر ایک گاڑی رکی۔ سر آ جائیں، وہ شخص بولا۔ سائم نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ میرا سیکرٹری ہے، حیدر سنجیدگی سے بولا تو سائم نے سر ہلایا۔ سالار کو اس گاڑی میں ڈالتے وہ وہاں سے تیزی سے نکلے، جبکہ اس سیکرٹری نے مکینک کو کال کی تھی۔ السلام علیکم، ورشان اندر آفس میں داخل ہوتا بولا۔ کئی لوگوں نے اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہاں بیٹھی ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایکسکیوز می، یہاں کی آنر سے بات کرنی ہے، ورشان سنجیدگی سے بولا۔ جی سر، ضرور۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر ایک جانب بڑھی۔ سر یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں کے اسٹاف سے بولی تو اس نے سر ہلایا۔ ورشان نے ناگواری سے اس کو لڑکا جو دیکھا جو اس کو گھور رہی تھی۔ پرفیوم بہت اچھا لگایا ہوا ہے، خوشبو بہت اچھی ہے، وہ دھیرے سے کہتی مسکراہٹ اچھالتی باہر کی جانب بڑھی۔ میسنی بے حیا چڑیل، ورشان کلس کر بڑبڑایا۔ ناگواری اس کے چہرے پر آیاں تھی۔ جی بولیے، وہ آدمی سنجیدگی سے بولا۔ جی مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے ایک آدمی کی۔ ورشان اس کو دیکھتے بولا۔ ایکسکیوز می، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، وہ شخص سخت لہجے میں بولا۔ دیکھیے کسی کی جان کا سوال ہے، ورشان تھوڑا غصے سے بولا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے مسٹر جو منہ اٹھا کر آؤ گے، کسی کی انفارمیشن مانگو گے تو مل جائے گی، وہ تب کر بولا۔ جہاں ورشان خان قدم رکھتے پھر وہ جگہ اس کی سلطنت میں آ جاتی ہے، سمجھے؟ چاہو تو یوں تمہارا پورا سسٹم ہیک کر کے تمہیں بھیک مانگنے کے لیے سڑک پر چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، تم ابھی خود مجھے بتاؤ گے۔ ورشان سرد سپاٹ لہجے میں بولے تو اس کے چہرے پر پسینہ چمکا۔ ڈی ایس پی اخنان شاہ ہیئر۔ اخنان شاہ اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب وہاں پر کھڑے ہوئے اور اس کو سلوٹ کیا سوائے ورشان کے۔ اخنان شاہ کی پروموشن ہو چکی تھی، وہ سب انسپکٹر سے ڈی ایس پی بن چکا تھا۔ سر آپ یہاں، سب خیریت؟ وہ شخص مسکراتے ہوئے ورشان کو گھورتے بولا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو کہہ رہے اس کو سب کی انفارمیشن دو، اخنان کے سنجیدگی سے کہنے پر اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرائے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ یہ خبیث میرا دوست ہے، ورنہ میں سب برباد کر کے تم سے سب گلواتا، ورشان ٹیبل پر ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے بولا۔ اس کے گلے سے چین نکلتے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اخنان نے خود کو خبیث کہنے پر اس کو گھورا۔ فواد خان نامی شخص نے امریکہ کی فلائٹ بک کروائی تھی، ورشان سنجیدگی سے بولا۔ ایک منٹ سر، میں ریکارڈ دیکھ کر بتاتا ہوں، وہ جلدی سے بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ پر امرنا، ورشان اخنان کو کوہنی مارتے بولا۔ باقی سب نے ان کو دیکھا۔ ذلیل بغیرت ناگد، ہر جگہ اپنی اوقات نہ دکھایا کر، کنجا کر دوں گا تجھے، اخنان دانت پیستے بولا۔ سب اس ڈی ایس پی کو بحث کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جی سر، فواد خان نے 2 سیٹس بک کروائی تھی لیکن پھر انہوں نے 1 سیٹ کینسل کر دی، وہ شخص آرام سے بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ وہ یہاں سے امریکہ گئے تھے؟ اب کیا اخنان نے پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے جس دن 1 سیٹ کینسل کروائی تھی اس کے اگلے دن ہی انہوں نے دوسری سیٹ بھی کینسل کر دی تھی۔ اس شخص کی بات نے ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ اس کا مطلب لالا یہی ہے، ورشان بڑبڑایا۔ لیکن کہاں؟ اخنان نے اس کو دیکھتے الجھ کر پوچھا۔ دونوں پریشان ہوئے تھے۔ کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں؟ ورشان نے آہستگی سے کہا۔ اوکے، آپ کی مدد کا شکریہ، اخنان مسکرا کر بولا تو اس نے سر ہلایا۔ اس بار نہ صحیح، اگلی بار آؤں گا، فری کی فلائٹ بک کروا کر ترکی جاؤں گا، ورشان آنکھ ونک کرتے کہکھا لگاتے بولا اور وہاں سے نکلا۔ اس شخص نے دانت پیستے اس ایٹم کو دیکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے بولے۔ وہی لڑکی ورشان کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ ورشان کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ کیا ہوا؟ یہ سڑی ہوئی شکل کیوں بنا رہا ہے؟ اخنان نے اس کے ساتھ چلتے پوچھا۔ زہر لگتی ہیں مجھے ایسی بے حیا لڑکیاں، ورشان اس کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔
अखनान रुका। एक हाथ में निम्को का पैकेट था जो उसने अभी अभी निकाला था, दूसरा हाथ इस पैकेट में था। अखनान की वजदान के साइड से चेहरा निकालते इस लड़की को देखा। इसके पीछे से एक पुलिस की कैप में मलबूस सर को देखते वो लड़की चौंकी। अखनान ने निम्को फांकते दांत निकाले। वो लड़की मुस्कुराई। अखनान ने सर के से कैरी ऑन का इशारा किया। कीड़े पड़े तेरे गंदी नाले के उछलते हुए कीड़े। वजदान ने उसका इशारा देखते वहीं से ही अखनान ने गर्दन जकड़ी। लानती आदमी, छोड़, सब देख रहे हैं। मिट्टी क्यों प्लीत कर रहा है? तू रंडवा हो जाएगा। अखनान हल्की आवाज़ में चिल्लाया। लोग रुक रुक कर इनको देखने लगे। वो लड़की अभी भी वजदान को ही देख रही थी। तेरा बाद में, पहले इसका इलाज करूँगा। वजदान कुटकर उसकी गर्दन छोड़ते लड़की की जानिब बढ़ा। लड़की ने इसके तेवर देखकर थोड़ा घबराई। पाजी, आपके घर में बाप भाई नहीं है जो ये आप मुझे ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं? शर्म करो शर्म, इज़्ज़तदार हैंडसम नौजवान हूँ मैं। वजदान फट पड़ा था। लड़की हैरत से इसको देखने लगी। अभी इसकी बेइज्जती करने से ज़्यादा खुद की तारीफ़ें कर रहा है। अखनान की बात पर उसने दांत निकाले। क्या करूं यार, इतना प्यारा हूँ, खुद तारीफ़ें निकल जाती हैं। वो दांत निकाल कर बोला तो अखनान ने घुमाकर इसको लानत दी। एक बात और बाजी, ये आपने कौन सा परफ्यूम लगाया? कसम बड़ी गंदी स्मेल है, नाक के बाल तक सड़ गए। वो इसकी कुछ देर पहले वाली बात को इसको नए अंदाज में लौटाते बोला तो अखनान का ज़बरदस्त सा कहकहा गूंजा। लड़की का चेहरा सुर्ख हुआ। दोनों हंसते हुए वहाँ से बाहर निकल आए। लड़की बेचारी सदमे में कभी इनको जानते देखती, कभी अपनी शर्ट को सूंघती कि क्या वाकई स्मेल गंदी है, जबकि वो दोनों मस्त से अपनी बादशाहत में घूम रहे थे। तेरी नाक में बाल भी हैं? मुझे आज पता चला। अखनान कहका लगाकर बोला। आज ही तुझे पता चला और आज ही सड़ गए, वजदान कहका लगाते हुए कहा। और दोनों के ऊंचे कहके गाड़ी में गूंजे। इनको बहुत तेज़ बुखार था। कई दिन से इनको बुखार की हरारत थी। बुखार इनके जिस्म के अंदर था, अब वो बाहर निकला है तो बहुत शिद्दत से निकला है। हमने इनको इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह 1 घंटे तक इनको होश आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा तो सबने शुक्र का सांस दिया। वैसे आप लोग मुझे अच्छे खासे समझदार लग रहे हैं, तो क्या आप इनको पहले हॉस्पिटल नहीं ला सकते थे? जानते हो इन्हें 106 बुखार था। अगर किसी भैंस को भी इतना बुखार हुआ हो तो वो भी उठने की हिम्मत नहीं रखती। ये जो नौजवान बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है। डॉक्टर ने इनको सख्त सुनाने के बाद सलार की हिम्मत की तारीफ़ की। वो सर झुका गए। साइम ने सलार को एक नज़र देखा। उसकी पलकें नीचे की पलकों से सख्ती से जुड़ी हुई थी, जिनका मतलब था कि वो अभी भी होश में नहीं है। कोई मसले वाली बात तो नहीं डॉक्टर? हैदर ने संजीदगी से पूछा। हमने इनको मेडिसिन दे दी है, बस अल्लाह करे ये टाइफाइड बनकर बाहर ना आए, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर की बात पर हर एक ने इसको एक दूसरे को देखा। क्या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? साइम खान आसमान की तरफ मुँह खोल के बोला। तैमूर ने इसको देखा। रिहाद ने सख्त नज़रों से तैमूर को घूरा। वो अपनी जगह थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, तो जाकर खानविला में इन्फॉर्म कर दे, छोटे भी आने वाले हैं। हमज़ा की बात पर साइम ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरा, मैं वहाँ पर वादा करके आया हूँ कि सालार को सही सलामत साथ लेकर आऊँगा, और साइम खान वादा खिलाफ़ी हरगिज़ नहीं कर सकता। वो सर तासुरात के साथ बोला तो हैदर ने इसका कंधा थपथपाया। अंबर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शंसन ने चिप्स खाते बोला। जितना तुम खाती हो ना, इतना अगर पढ़ लो तो सब समझ आ जाएगा। अंबर की बात पर उसने मुंह बनाया। वो खान तुम्हारे आगे पीछे आजकल कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है। वो शरारत से बोली। इसका तो नाम ही मत लो हमारे सामने। अल्लाह तौबा, शक्ल इतनी प्यारी और अंदर से इतना डर की मारद। वो दांत पीसते बोली तो उसने कहकहा लगाया। आजकल वो जोया की बच्ची उसके पीछे घूम रही है। शांजे ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। एक पल के लिए वो चुप हुई। वो इसके पीछे फिरे या सामने फिरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम क्यों इतनी फ़िक्र है? अपने काम से काम रखा करो। अंबर ने इसको डपटा। वो कंधे उचका गई। मोरे मोरे, हल्दान टेबल पर चम्मच मारे चीख रहा था। क्या मसला है आ रही? आदि, अलीशा ने इसको घूरा। मोरे, मुझे केक खाना है। वो आँखें पटपटा कर बोला। तुम्हारे बाप ने यहाँ पर केक ला कर रखा हुआ है? वो दांत पीसते बोली। मुझे नहीं पता, मुझे खाना है, वो भां भां करते बोला। अच्छा चुप करो, अलीशा झुंझलाई। मम्मा मुझे भी, अखयान ने कहा तो अलसलविश ने अलीशा को देखा। क्या करे बहन,
یہ دونوں اپنے باپوں پر گئے ہیں، علیشا نے سر ہلا کر کہا۔ سلوش نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں اسما، کیسی طبیعت ہے سالار بھائی کی؟ اسما اندر داخل ہو تو سلوش نے پوچھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، بس کمزوری ہے، آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، اسما دھیرے سے بولی۔ سالار کے ٹھیک ہونے کا سنتے ان میں جیسے روح پھونک دی گئی تھی۔ یہ حرین آپ ہی کا ہے؟ علیشا نے پوچھا۔ وہ نہانے گئی ہے، اسما نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ مہک اندر آتے بولی۔ تجھے دھکا دینے کی تیاری؟ علیشا کہا لگائے بولی تو مہک کا منہ کھلا۔ اسما اور سلوش نے ہنسی دبائی۔ چل لے ساتھ۔ مہک نے اسما سے کہا۔ نہیں مہر، شوہر اکیلے ہو جائیں گے، پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ اوئے ہوئے اتنی فکر؟ سلوش نے اس کو چھیڑا۔ وہ مسکرائی۔ فکر نہیں محبت، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو تینوں مسکرائیں۔ ماما یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ اخیار نے پوچھا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ جس کی ہر بات دل کو لگے، حرین کی آواز پر وہ مسکرائیں۔ لیکن مورے، دل تو جسم کے اندر ہوتا ہے، دل پر بات کیسے لگتی ہے؟ الدان نے معصومیت سے پوچھا تو وہ کہہ لگا گئے۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا، وہ مسکرا کر بولی تو وہ او کہہ کر دیا۔ مورے کیک، الدان ایک بار پھر مچلا۔ اللہ یہ لڑکا! علیشا نے سر پکڑا۔ وجی کو کال کر دو، لیتا آئے گا۔ حرین کی بات پر علیشا نے سر ہلایا۔ دعا کی پیکنگ ہو گئی؟ حرین نے پوچھا۔ ہاں تقریباً، سلوش نے سر ہلاتے کہا۔ آپ کو مہائم یاد کر رہا تھا، مہک نے مسکرا کر کہا۔ میں کرتی ہوں اس کو کال، حرین نے مسکراتے کہا۔ مہائم ادا کب آئیں گے؟ حورم نے آنکھیں بند کر کے پوچھا۔ ابھی تو نہیں آئیں گے، بہت دنوں بعد آئیں گے، اسما نے مسکراتے کہا۔ فادی لالا کی کوئی خیر خبر؟ حرین نے امید سے پوچھا۔ لیکن سب اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر اس کا چہرہ بھی اداس ہو گیا۔ اللہ میرے لالا کا خیال رکھنا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھتے بولا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں وشال۔ ٹینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جناب، وہ اس کے گال جو 2 انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ جانتی ہو 1 مہینے سے آپ کے اقرار کو سننے کے لیے ہم نے بہت انتظار کیا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ اس کا مطلب آپ کو پہلے سے پتہ تھا، پھر بھی آپ انجان بنے رہے، وہ خفگی سے بولی۔ وہ اس کے تھوڑا سا قریب ہوا۔ ہم جان کر بھی جان بوجھ کے انجان رہے تاکہ آپ کے منہ سے یہ اقرار سن سکیں۔ ہمارے بیداب دل کو جو سکون ملا ہے یہ اقرار سن کر ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کے قریب لاتے بولا۔ اس کے لمس سے گھبرا کر وہ فوراً اس کے سینے سے لگی۔ I really love you وشال from the day we meet always، وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھ رہا تھا، دل جیسے جل رہا تھا۔ می ٹو، وہ زیر لب 2 لفظ کہتے آنکھیں بند کر گیا۔ ٹینا کو اپنا آپ مکمل لگنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ان کے پیچھے ہی وجدان اور خنان بھی گھر میں داخل ہوئے۔ لالا آپ لوگ اس وقت خیریت؟ سالار لالا کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر پھولا، پھر جیسے نڈھال سے سالار پر نظر گئی بتابی سے اس کے قریب آتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے خان، وہ مسکراتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ بھائی لگ تو نہیں رہے؟ اخنان بھی پریشانی سے بولا۔ بخار تھا اس کو، چلو اندر، صاحب نے سر لہجے میں کہا تو سالار نے لب بھینچے۔ وہ اس کی ناراضگی بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وجدان نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ فکر ناٹ، اب اوکے، حیدر نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہتے اندر قدم بڑھائے۔ سالار، اسما بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ سالار نے اس کو خود میں بھینچا۔ بابا، مالا دوڑتے ہوئے اس سے لگی۔ میری جان، سالار نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ بابا آپ ٹھیک ہو؟ الدان اس کے قریب آتے فکر سے بولا۔ ہاں بابا کی جان، بابا ٹھیک ہے، سالار اس کے گال چومتے بولا۔ سب کی اتنی محبت پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سالار کو کمرے میں لے جاؤ۔ تیمور، سائم بولا تو سالار نے گہرا سانس لیتے اس کو دیکھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، سالار سنجیدگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا وجدان اور کچھ اہم خبر لائے ہیں اور سائم ان کو اب کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا جاؤ، سائم سرخ آنکھوں سے بولا۔ سائیں، مہک نے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ پرسکون ہوتے گہری سانس لی۔ حیدر نے سر سے اشارہ کیا۔ سالار نے لب بھینچتے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ سائم نے وجدان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کیک، الدان کی آواز پھر گونجی۔ او تیری یار، وجدان نے سر مسلا۔ وہ کل کیک لانا بھول گیا تھا اور وہ جانتا تھا وہ اگر اس کو کیک نہ ملا تو پورا خانویلا سر پر اٹھا لے گا۔ یار لیلا، ذرا اس کو بیکری تک لے جا، تیمور کے ساتھ۔ وجدان کی بات پر رحاد نے اس کو گھورتے ہاں میں سر ہلایا۔
वो मुस्कुराते हुए जेब से वॉलेट निकालने लगा, लेकिन रिहाद ने इसका हाथ रोक दिया। वो खुलकर मुस्कुराया और कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में इस वक्त खिड़की की टिक टिक की आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही थी। सब खामोश थे, चेहरे सपाट। साइम ने तकलीफ से सुर्ख आंखें मींची। मैं कैसे नहीं समझ पाया, वो मुश्किल में है। मैं नहीं बन पाया एक अच्छा भाई। वो अपने बालों को हाथ में जकड़ते चीखा था। वजदान का दिल उसकी हालत पर तड़पा। लाला। वजदान उठकर उसके सीने से आग लगा। एक बेबाक आंसू उसकी आंख से निकलता वजदान के बालों में जज्ब हुआ। हैदर ने लब भेजते खुद पर जब्त किया। अखनान ने नम आंखें मसलीं। काश भैया आप यहाँ होते, उसके दिल से आवाज़ निकली। साइम। हैदर की आवाज़ पर साइम ने आंखें ऊपर को उठाईं और इसका देखा। हैदर का दिल कुरलाया। अल्लाह बेहतर करेगा, वो उसने इसको तसल्ली दी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा हमज़ा, और मैं यहाँ बेबस यूँ। पता नहीं वो कैसा होगा। मैंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। वो तकलीफ़ में होगा, साइम किसी बेचैन बच्चे की तरह बोल रहा था। वहाँ मौजूद इन तीनों ने रश्क से इस शख्स को देखा। वो शख्स सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ इसका सोच रहा था। खुद को इल्ज़ाम दे रहा था। फवाद खान का लहजा, इसके अल्फाज, वो सब भूल चुका था। याद था तो बस ये कि इसका साथी, इसका भाई लापता है। लाला, हम पूरी कोशिश करेंगे इनको ढूंढने की। मैं जी जान लगा दूंगा, लेकिन इनको तलाश करूंगा। वरसान उसके सीने से लगते बोला। साइम ने सख्ती से खुद में इसको भींचा था। जी हाँ साइम भाई, मैं भी अपनी जान तोड़ मेहनत से इनके बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अखनान इसके करीब आता बोला। साइम ने इसको सीने से लगाया। हमज़ा ने इसका कंधा थपथपाया। अब तुम लोग आराम करो, साइम नरम लहजे में बोला। उसके चेहरे से उसकी अंदरूनी टूट फूट ज़ाहिर हो रही थी। लाला। वरसान ने बेबसी से इसको देखा। हैदर ने आंखों से दोनों को इशारा किया। वो दोनों भी लब दबाए वहाँ से निकल गए। हमज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साइम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। हमज़ा की बात पर इसका सख्त जवाब दे गया। वो इसके सीने से लगा था। आंखों से आंसू ज़ारो ज़ार बह रहे थे। वो मजबूर शख्स बेबस सा था। कड़क पत्थर दिल हमज़ा हैदर के आंखों में भी आंसू चमके थे। रिलैक्स रिलैक्स यार। हमज़ा ने खुद पर काबू पाते इसको संभाला। मुझ पर इतनी आजमाइशें क्यों डाल रहा है मेरे मालिक? साइम ने नम आँखें साफ करते अल्लाह को पुकारा। जानते हो साइम खान, अल्लाह आजमाइशें उस पर डालता है जिन्हें आजमाइशों से लड़ने वाला हो, जिनमें सकत हो इन आजमाइशों से लड़ने की। खुदा अपने पसंदीदा लोगों पर ही आजमाइश डालता है। हैदर इसके पास खड़े इसको समझा रहा था। साइम ने इकट्ठी 2 सिगरेट मुंह को लगाई। दिल जल रहा था। बार भी गुस्सा होगी। हैदर ने इसको टोका। अपने सुकून कल्ब का सुनते हुए उसके हाथ से सिगरेट गिरी। उसने उसको जूते से मसला। जा, वो तेरा इंतज़ार कर रही होगी। हम सब साथ हैं, इंशाल्लाह इसको ढूंढ लेंगे। हैदर ने इसका हाथ पकड़ा और कहा। साइम ने मशकूर नज़रों से इसको देखते सीने से लगाया था। थैंक यू इतना साथ देने के लिए। साइम की बात पर हमज़ा के लबों पर मुस्कुराहट आई। चल अब जा, फिर इंशाल्लाह हम एक साथ उम्रे पर चलेंगे। टिकट्स मेरी तरफ से, हमज़ा ने वादा किया। साइम मुस्कुराया। इंशाल्लाह, वो अपनी सुर्ख आंखों को मसलते बोला। हैदर ने उसकी चौड़ी पुश्त को देखते आंखें मीची। या अल्लाह रहम, वो ज़ेरे लब बोला। वरसान सर खुजाते किचन में दाखिल हुआ। वो खाने की नीयत से किचन में आया था, लेकिन किचन तकरीबन खाली था। वजी अभी फल से काम चलाते, वज़ीर लब बोलते फुल जंबो साइज़ के फ्रिज के पास आया। उसने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई थी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, अंदर मौजूद एक छोटे मगर खौफनाक शख्स ने किया। वजदान की चीख बुलंद हुई। हाथ से प्लेट छूट कर नीचे गिरी। अल्दान ने कहखा लगाते मास्क नीचे किया। वजदान सदमे से दिल पर हाथ रखे गहरी सांस दे रहा था। बाबा डर गए, वो खुशी से चिल्लाया था। साले, मैं शेर हूँ तो तू सवा शेर अफलातून की औलाद। वह बेचारगी से बोला। हालत बहुत टाइट थी, क्या कर रहे हो इधर? वजदान ने नॉर्मल होते उसे घूरते पूछा। बाबा, आपको डराने आया था, तैबूर बाबा ने ये दिलाया था। वो खुशी से चहकते बोला। वजदान ने दांत पीसते इसका हाथ पकड़ा। चल गंदे अंडे। वजदान बड़बड़ाते इसको खींचते कमरे में ले गया। सलार की आंखों ने तो अस्मा का सर अपने सीने पर देखते हुए मुस्कुराया। मेरा सुकून। उसके बालों पर लब रखे। जब से अस्पताल से आया था अस्मा उसके करीब ही थी। इसको दवाई खिलाना सब वो खुद अपने हाथों से कर रही थी। मेरा भालू थक गया। वो ज़ेरे लब बोलते उसको अपने बाजू में भींचा। सालार, अस्मा की आवाज़ पर वो मुस्कुराया। जी मेरी जान।
سالار نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ یہ سالار خان بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم میرا دل ہو اور یہ جانتی ہو نا، جب تک دل ہے تب تک جاں ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ اسما نے اس کی گرفت مضبوط کی۔ اپنا خیال رکھا کرے نا، وہ اس کی سینے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے بولی۔ میری بیوی ہے نا میرا خیال کرنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اسما نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں فقط اس کا عکس تھا۔ اس کی بنفشی آنکھیں پوری آب و تاب سے چمکی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ I love you 2, 3, 4 so much۔ سالار اس کو خود میں بھینچے بولا تو اسما کا مدھم کہا گونجا۔ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بس میں سارا ہوں۔ سروش نے اندر داخل ہوتے افنان کو دیکھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو موٹی؟ اس کو دیکھتے دھیما سا مسکراتے بولا۔ تمہارے بنا کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مسکراتے اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ سروش نے بات لپیٹتے اس کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ آج کل پریشان ہے۔ ہاں یار، بس بھائیوں کا سوچ رہا ہوں، رابطہ نہیں ہوا۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتے بولا، جو اس وقت بلیک سوٹ میں ملبوس اس پر بجلیاں گرا رہی تھیں۔ اللہ پاک سب صحیح کرے گا، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ افنان نے اس کو سینے سے لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سروش نے اس کو ایک بار پھر تسلی دی۔ سب تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ذرا تم مجھے ٹھیک کرنے دو، اس وقت تم نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ افنان مدہوشی سے اشارہ کرتے بولا۔ تم ٹھرکی پولیس والے؟ سروش کی آنکھیں پوری پھیلیں۔ سروش جی کی، اور افنان نے کہا لگایا اور اس کے قریب ہوتے اس نے کان میں بے باک سے سرگوشی کی، جس کو سنتے اس کا منہ سرخ ہوا۔ تم گندے انسپکٹر! وہ چلائی۔ اللہ کا خوف کرو، موٹی ڈی ایس پی ہوں میں۔ وہ بسورتے بولا۔ حرکتیں کسی تھرڈ کلاس ٹھرکی جیسی ہیں۔ وہ دانت پیستے بولی تو اس کا کہا ہوا میں بلند ہوا۔ پسندیدہ عورت سے ٹھڑک مارنے میں کیسی دلشرم، کیسی شرم۔ وہ آنکھ ونگ کرتے اس کے قریب ہوا تو سروش نے اس کو گھورا اور اس کی اگلی حرکت پر وہ بوکھلا کر اس سے لپٹی، جبکہ افنان کا کہا بلند ہوا۔ وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہر پریشانی بھول چکا تھا۔ سائم کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ جانا؟ سائم نے تشویش سے اس کو پکارا، لیکن جواب نہ پا کر وہ پریشان ہوا۔ تیز سے آگے بڑھ کر اس نے لائٹ آن کی۔ وہ صوفے پر ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ شاید گہری نیند میں تھی، لیکن اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سائم کو فکر ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے جسم سے گرم بھانپیں نکل رہی تھی۔ سائم تڑپ اٹھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ سائم نے خود کو ملامت کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پاؤں زخمی ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی خبر نہیں لی۔ جانم آنکھیں کھولو، شاباش میری طاقت۔ سائم نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اس نے نیند سے مندی آنکھیں کھولی۔ سائم آپ؟ وہ اس کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ سائم نے اس کو سینے میں بھینچا۔ اٹھو، شاور لو، شاباش۔ سائم نے اس کو کھڑا کیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، لیکن اس کا بخار سالار کی نسبت کم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی بیوی تو ویسے ہی گلاب کی پتی کی طرح نازک تھی، جس کو اگر ذرا سخت ہاتھ بھی چھو لو تو وہ ٹوٹ جاتی۔ اٹھو میری جان۔ سائم کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ سائم اس کو پکڑتے واش روم تک لے گیا۔ اندر کھود جائیں گے یا میں آؤں؟ ایسا کرو میں چلتا ہوں، وہ پریشانی سے بولا۔ مہک نے سرخ آنکھوں سے اس کو گھورا۔ سائم کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اچھا نہیں جاتا، وہ دھیمی مسکراہٹ سے بولا تو نقاہت سے اندر داخل ہوئی۔ جب وہ اندر گئی تو سائم نے فٹافٹ سے میڈیسن نکالی اور تیزی سے نیچے گیا۔ وہاں سے گرما گرم دودھ لیتے وہ اندر آیا۔ تبھی مہک واش روم سے نکلی۔ وائٹ شارٹ پر ٹراؤزر، بالوں سے ٹپکتا پانی، سرخ رنگت، نیلی سجی ہوئی آنکھیں جس میں لال ڈورے تیر رہے تھے۔ اف! وہ بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے دل مسلا۔ کیا کرتا یا سائم؟ تیری ہی ہے۔ سائم نے خود کو ٹپکتے اپنے آپ کو سنبھالا۔ آرام سے۔ سائم نے اس کو بازو میں اٹھایا۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکاتے اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ سائم نے اس کو آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اس کے منہ سے دودھ کا گلاس لگایا تو اس نے سڑا سا منہ بنا کر اس کو سائڈ پر کیا۔ چپ چپ پیو۔ سائم کی بات پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ سائم مسکراتے آگے آیا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ سائم نے لب دباتے اس کے ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ وہ فٹافٹ ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی۔ سائم کا دلکش کہا ہوا میں گونجا تو وہ گھگی آئی۔ سائم نے اس کو میڈیسن کھلایا اور اس کے پیروں میں چوکڑی مار کر بیٹھا۔ اس کا زخمی پاؤں اپنی تھائی پر رکھا۔ مہک نے لب دبا کر سسکی روکی۔ سائم بہت نرمی سے اس کے پاؤں پر پٹی کر رہا تھا۔
سائم نے عقیدت سے اس کے پاؤں پر لب رکھے. اس کی آنکھیں نم ہوئیں. اس نے پاؤں چھڑوانا چاہا. سائم خان کا عشق جنون دیوانگی ہو تو تمہارے لیے سائم خان جان بھی دے سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے. مجھے یہ جھیل سے گہری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے. ان آنکھوں میں صرف سائم خان کا عکس ہونا چاہیے، جیسے اس سائم خان کی سبز آنکھوں میں اس کے سکون رقصم کا عکس ہے. سائم اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے بولا، مجھے مہائم سے بات کرنی ہے. وہ اسے نظریں چرا کر بولی. وہ بہک رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس وقت بہکے. تم صبح جا رہی ہو اپنے سائم کو چھوڑ کر. کیا تمہیں فکر نہیں میری صبح تم سے ہوتی ہے. وہ اس کو بات کو اگنور کر کے اس پر حاوی ہوا. مہک کی پلکیں لرزنے لگی. ہوفیار، ایک تو تمہارا شرمانا. اب تو شرمانا بند کرو. 2 بچوں کی مورے ہو. سائم نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا. وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی. سائم کا کہا ہوا میں گونجا. وہ اس کا سر اپنے سینے سے نکالتے گنگنایا تو مہک کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی. سائم خان اس وقت ہر پریشانی، ہر دکھ درد بھول چکا تھا. اس کو یاد بس اتنا تھا کہ وہ اپنی من پسند عورت کے پہلو میں ہے، اور پھر من پسند عورت کی قربت سب چیزوں پر حاوی ہوتی ہے. اس سائم خان نے دشمنوں کو ناکچوں نے چبوائے، شہر فتح کیا، جنگیں جیتی، اور تم نے صرف اپنی جھیل سی گہری آنکھیں دکھائیں اور سائم خان کو چت کر لیا. اس سائم خان کے دل کو فتح کر لیا. وہ اس کے نگوش چوم رہا تھا. مہک کے دل میں سکون کی لہر دوڑی. وہ سچ میں اپنے سائن کے لیے سکون رقصم تھی. وہ سکون رقصم جس کی قربت میں اس کا سائن ہر چیز بھول گیا تھا. مہک نے اس کے گرد گرفت مضبوط کی. سائم نے بے خود اس کو خود سے لگایا. حمزہ حیدر سر پکڑے بیٹھا تھا کہ اپنی بیوی کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا. کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان لہجے میں بولی. کچھ نہیں یار، سر درد سے پھٹ رہا ہے. وہ تھکن سے چور لہجے میں بولا. نیہا فوراً سے اس کے قریب آئے. میڈیسن دی؟ وہ فکر سے بولی. میڈیسن کو چھوڑو، سر دبا دو ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا. وہ سرخ آنکھوں سے بولا. نیہا نے بیچارگی سے اس کو دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کا سر دبانا شروع کر دیا. اس کے سر کی پھودی ہوئی رگیں پھڑپھڑاتی اس کو اپنے ہاتھ کے نیچے محسوس ہو رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ اس کے سر پر بہت ہی شدید درد تھا. بالاش نے نظریں چاند پر جمائی. اے چاند، تو ہی بتا میرے چاند کا حال. وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے بولا تھا. جب سے اس لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، بالاش چودھری مسکرانا سیکھ گیا تھا. پہلے وہ بدلے کے لیے جی رہا تھا، لیکن اب وہ کھل کر جینا سیکھ گیا تھا. یا اللہ اسے ہمیشہ کے لیے میرا کر دے. وہ بنی ہی صرف بالاش چودھری کے لیے. وہ چمکتی آنکھوں سے دل میں دعا کر رہا تھا، بنا یہ جانے کہ ایک اور دیوانہ اس کے دل میں صرف اپنی محبت جگانے کا رب سے کہہ رہا ہے. بالاش نے مسکراتے ہوئے چاند کو دیکھا. کچھ اس لیے بھی پسند ہے مجھے چاند، کیونکہ وہ بھی اس کو دیکھتا ہوگا. وہ بڑبڑا کر کہتے سکون سے آنکھیں موندی. فواد نے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا. اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ رسی سے ہاتھ کھول لیتا. اس کو ہر روز ایک ڈرگ کا انجیکشن دیا جاتا. آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اس کی صحت کا راز کھول رہے تھے. کیا اللہ میری مدد کر میرے مالک. وہ بے بس سا بولا. رہ کر اپنی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا. کاش میں ان کو سچ بتا دیتا. جب باغ میں بہار تھی تو بلبل نادان تھا. جب بلبل کو ہوش آیا تو باغ ہی ویران تھا. جب اس کے پاس سب تھے تو اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا. حالانکہ وہ جانتا تھا وہ سب کچھ ہینڈل کر لیں گے، لیکن اپنوں کی جان کا خوف اس کو نہ بتانے پر مجبور کر گیا. اب جب وہ بتانا چاہتا تھا تو سب ختم ہو گیا تھا. نہ اس کے پاس کوئی آسرا تھا سوائے رب کے. وہ دل میں گڑگڑاتے ہوئے رب العالمین سے مدد مانگنے لگا. سب بچوں کو اسکول روانہ کرتے وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے. آدھے گھنٹے میں ان کو نکلنا تھا. سالار خان اب بہت بہتر تھا. مہک کا بخار بھی اتر چکا تھا. آپ لوگ تیار ہو جائیں، پھر نکلتے ہیں. سائم نے مسکراتے کہا تو دعا ہو رین نے سر ہلایا. ہاں جانم، کیسی ہے اب طبیعت؟ سائم نے قریب آتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. مہک نے اس کو دیکھا. صبح سے 10 بار وہ اس سے یہ پوچھ چکا تھا. جی ٹھیک ہوں سائیں، کتنی بار بتاؤں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تو سب نے ہنسی دبائی. سر کھجا کر رہ گیا. آ جائیں کمرے میں پھر. سائم نے مسکراتے مہک کو کہا تو مہک نے اس کو دیکھتے سر ہلایا. وشدان میں سنوئی کھانسی کی. مہک کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ اسما نے مسکراہٹ دبائی. اخنان کا کہا ہوا میں گونجا. تمہیں آج کچھ زیادہ ہی نہیں کھانسی آنے لگ گئی؟ سائم نے دانت پیس کر کہا. وہ لاکلا ایکچولی ایسے سین دیکھ کر نا میری گناہ گار آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور میرا گلا خشک ہو جاتا ہے، پھر کھانسی خود بخود آ جاتی ہے. وہ دانت نکال کر بولا تو حیدر نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا.
تو نکلوا دو اپنی آنکھوں، اگر یہ اتنی ہی گناہ گار ہے تو، حیدر نے آملیٹ سے انصاف کرتے کہا۔ سائم اور سالار نے ہنسی دبائی۔ اللہ اللہ لالا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اتنی پیاری اور حسین آنکھوں سے محروم ہو جاؤں صرف آپ کے لیے؟ وہ ایکٹنگ کرتے بولا۔ ہاں، ابھی تم نے بولا گناہ گار آنکھیں، تو ان کو نکلوانا ہی بہتر ہے نا؟ حیدر سے باتوں میں بھلا کوئی جیت سکتا تھا؟ سب کی ہنسی گونجی۔ ویسے وجدان تو بنا آنکھوں کے ایسے لگا گا جیسے بنا بلب کے ہولڈر۔ اخنان کی بات پر کہکہوں کا طوفان اٹھا تھا جو خان ولا میں گونجا تھا۔ وجدان نے سڑا سا منہ بنایا۔ تو بیوہ عورت اوقات سے بڑھ رہا ہے، وجدان نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب انو نکل، یوں مردانہ لیڈیز۔ اخنان نے ناک چڑھاتے حساب چکتا کیا۔ ایک بار پھر سب کے کہکہے گونجے۔ سائم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور مہک کو اشارہ کرتے کمرے میں گھس گیا۔ لالا، اتنا کمرے میں رہنا صحت کے لیے خراب ہوتا ہے، اور بیوی کے ساتھ رہنا تو کچھ زیادہ ہی خراب۔ وجدان کی اونچی آواز پر جہاں سائم نے تپ کر دروازہ پٹکا، وہیں سب اس کو دل ہی دل میں کوسنوں سے نوازنے لگی۔ چھوٹے خان، میں تمہاری بیگم کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ حورین نے اس کو چھیڑا۔ شکر ہے کسی کو تو مجھ معصوم پر ترس آیا، اس چڑیل سے کچھ دن رہائی ملے گی۔ وجدان کی بات پر سب نے کہے لگائے۔ علیشا نے کھڑے تیوروں سے اس کو گھورا۔ ہوری آپی، میں بھی ساتھ چل رہی ہوں۔ اب کیا؟ علیشا نے دانت پیسے۔ ارے بیگم، سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا، ویسے بھی گاڑی میں جگہ نہیں، چپ چاپ یہیں رہو۔ وہ دانت نکال کر بولا۔ میں جاؤں گی، علیشا نے تپ کر کہا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ پیچھے تمہارے دو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ وہ بیچارگی سے بولا۔ علیشا ٹھٹکی۔ باقی سب نے بھی اس کو دیکھا۔ ابھی ناکم، دوسری اولاد کیا تو نے یتیم خانے میں جمع کروائی ہوئی ہے؟ اخنان اس کو گھورتے بولا تو سب نے اس کی بکواس پر اس کو گھورا۔ اس نے دانت نکالے۔ وجدان نے دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پر لعنت بھیجی۔ ایک وجدان خان اور ایک میرا چھوٹا خان، وہ شرماتے بولا تو علیشا نے پاؤں پٹکے اور اندر کی جانب بڑھی۔ باقی سب کے جناتی کہکہے ہوا میں گونجے۔ اس کو کیا ہوا؟ علیشا کو غصے میں جاتے دیکھ وجدان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میٹر شاٹ، سالار نے مسکراتے کہا۔ ستیہ ناز، جا وجدان، اب تو گیا۔ وجدان نے بھی ساختہ دہائی دیتے سب کو ایک بار پھر ہنسنے پر مجبور کیا۔ بلراج چودھری کی نظر نے اس ماہ پیکر کی تلاش کی، تبھی وہ اس کو ہنستی ہوئی اپنی کزن کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بلراج گہرا مسکرا دیا۔ السلام علیکم، وہ اس کے قریب آتے مسکرا کر بولا۔ دونوں نے نظر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے دھیمی آواز میں کہا اور وہ وہاں سے مڑی۔ ہرے خانزادی، ایسے بھی کیا ناراضگی؟ بلراج شوخی سے بولا۔ بالا اور مینہا نے اس کو ایسے گھورا جیسے اس کا دماغ خراب ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے لالا کہ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، ہر ہرے غیرے سے نہیں، اور دوسری بات میں نے آپ کو کل بولا تھا میرے بابا کو یہ سب ڈرامے نہیں پسند۔ مینہا سنجیدگی سے بولے۔ سائم کی بات اور اس کا مان اس کے دماغ میں تھا۔ اوکے، میں ڈرامے نہیں کرتا، تم سیدھی طرح میری دوست بن جاؤ نا۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا۔ او لالا، تمہیں ایک بار میں میری بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کیا؟ حد ہے ویسے، مالا جو تھوڑی تیز ترار تھی تب کر بولی۔ بلراج چودھری نے تیکھی نظروں سے اس پٹاخہ لڑکی کو دیکھا۔ براؤن آنکھوں میں تیش لیے وہ اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آپ سے بات نہیں کی ہے میں نے، بلراج نے دانت پیس کر بولا۔ اس سے کی یا مجھ سے کی؟ بات ایک ہی ہے، اب کے مینہا نے سنجیدگی سے کہا۔ بندریاں تو تم سے بالکل الگ ہے، وہ شرارت سے بولا۔ میں بندریا تو تم چھچھوندر، بہتی ناک والے چوزے، مالا نے کہا۔ چپ ہونا تھا، مینہا کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ بلراج چودھری کا منہ کھلا۔ اوہ ہیلو لڑکی، یہ سب کچھ جو تم نے بولا نا وہ تمہارا بھائی ہوگا، بلراج چودھری بہت ہینڈسم ہے، بلراج نے کالر اکڑا کر کہا تو دونوں کا منہ کھلا۔ میرے لالا کو اگر تم دیکھ لو گے نا تو بے ہوش ہو جاؤ گے، ہوں گے تم نام کی چودھری، بڑے آئی چودھری۔ مالا لڑنے کے موڈ میں تھی۔ مینہا نے دونوں کو دیکھتے ہنسی دبائی۔ کیوں، تمہارا بھائی کیا اتنا خوفناک ہے جو میں اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤں گا؟ آگے بھی بلراج چودھری تھا جس نے ہار کبھی نہیں مانی تھی۔ یوٹیوب ویل میں اگے ہوئے پودے، تمہیں میں بتاتی ہوں میرا لالا کتنا خوفناک ہے۔ اپنی لالا کی بے عزتی پر وہ چیخی۔ بلراج نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ یار مالا بس نا، مینہا نے ہنستے ہنستے اس کو روکا۔ لالا کو خوفناک بول کے گیا ہے وہ، مالا دانت پیستے بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، چلو کلاس میں، مینہا نے ہنستے ہوئے اس کو ساتھ گھسیٹا۔ مل جاؤ ایک بار تمہیں میں بتاتی ہوں، مالا دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ نہ جاؤ، سائم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود سے لگاتا بولا۔ مہک نے منہ بنایا۔ اتنے کیوٹ ایکسپریشن مت دو ورنہ جانے نہیں دوں گا، وہ بے خود ہوتے بولا تو مہک نے جلدی سے موڈ ٹھیک کیا۔ وہ جانتا تھا وہ جو کہہ رہا تو پورا بھی ضرور کرتا۔ بہت ظالم ہو، وہ اس کی آنکھوں کو چومتے بولا۔ مہک نے زبان دانتوں میں دبائی۔ رک جاؤ، سائم اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا۔ مہک روحان سی ہوئی۔
اس کا دیوانہ شوہر اس کو روکنے کے در پر تھا، اس کو اپنے آپ میں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں جاتی، وہ ناراضگی سے بولے اور برش ٹیبل پر پڑھا۔ سائم نے لب دبا کر اپنی عزیزم کی حرکت دیکھی۔ میری جان کتنی اچھی ہے، تو میرا انتظار کرو، میں حورین کو چھوڑ کر آیا۔ وہ لب دباتے شرارت سے بولا۔ مہک کا اترا منہ اور اترا۔ اس نے اپنے گلے سے کھینچ کر سائم کے نام کا لاکٹ اتارا، جسے اس کے گلے پر ہلکی سی خراش آئی۔ یہ سب دیکھتے سائم کی ساری شرارت اور شوخی اڑن چھوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ لاکٹ خود سے جدا کرنے کی؟ اگلے ہی پر وہ دھاڑا تھا۔ مہک نے سہم کو رس کر دیکھا۔ عرصے بعد اس نے پرانے سائم خان کو روپ میں دیکھا تھا۔ جان سے زیادہ عزیز ہو تو مجھے، تمہاری ہر ادا کر نخرے برداشت سے مجھے، لیکن اگر میری اس نشانی کو تم نے خود سے دور کیا تو بہت برا پیش آؤں گا میں۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے دھاڑا تھا۔ مہک نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے سر ہلایا۔ ادھر دو، میں پہناؤں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ مہک نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں لاکٹ رکھا۔ سائم نے سرد نگاہوں سے اس کو دیکھتے لاکٹ اس کی گردن میں ڈالا۔ گردن پر خراش دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ آج تم نے خود کو تکلیف پہنچا کر اس سائم خان کے دل کو تار تار کر دیا بیگم، وہ سرد لہجے میں بولا تو مہک کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا جو سائم کی چھوڑی ہتھیلی پر گرا۔ مرد ہوں لیکن بغیرت نہیں جو اپنی خاتون کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنوں۔ اس سائم خان کو معاف کر دو، وہ اسپاٹ لہجے میں اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مہک کچھ نہ بولی۔ جانا ہے نا آپ کو، جائیں، میں نہیں روکتا، لیکن وعدہ کریں یہ حرکت دوبارہ نہیں کریں گے، وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا۔ مہک نے ہاں میں سر ہلایا۔ سوری میری جان، میرا عشقم، وہ اس کی آنکھوں کو چومتے بولا۔ بس، وہ بولی تو وہ رکا۔ میں خود پر اپنا ضبط نہ کر سکا، میں پہلے بھی تمہاری طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ اب جب تم نے یہ لاکٹ اتار دیا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرے جسم سے روح کھینچتی ہو۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مہک تڑپ اٹھی۔ میں نہیں اتاروں گی آئندہ اس لاکٹ کو، وہ بے ساختہ بولی۔ سائم مسکرایا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں تمہاری گردن میں اپنے نام کے اس لاکٹ کو پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا دیکھتا ہوں۔ یقین کرو میں اپنی ساری تھکن تمہارے اس گردن میں موجود لاکٹ کو دیکھتے ہوئے بھول جاتا ہوں، وہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ۔ سائم نے گہری سانس لی۔ سائیں، اس سے پہلے سائم باہر نکلتا اس نے پکارا۔ جی حکم سائیں، وہ اس کے قریب آتے بولا۔ وہ مجھے نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی، وہ انگلیاں مروڑتی بولی تو سائم کے ہونٹوں پر پرسرار مگر دلکش مسکراہٹ آئی۔ اوکے، جیسا آپ کا حکم، سائم نے فوراً سے ہاں کہا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے نکلا، اپنا کہا روکتے جلدی سے کمرے سے نکلا۔ اور اس کی بیچاری بیوی یہ تک نہ جان پائی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے قابو میں کرتے، اس کو جانے سے روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبھی تو فوراً بنا کچھ کہے اس کی بات مان گیا تھا۔ ہائے بیچاری مہک۔ اف یار، ہم لڑکوں کا ان پر دل آ جاتا ہے تو سوچ لڑکیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اخنان سائم خان کو دیکھتے وجدان کے کان میں سرگوشی کی، جو اس وقت سادی میرون کلر کی شرٹ فٹنگ والا بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا، نیرو کی بلیک پینٹ، ساتھ میں ہائی رولکس کی گھڑی، جے ڈاٹ کا پرفیوم لگائے جس کی خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی، گولڈن ماتھے پر بکھرے بال، سبز آنکھیں اور نرم تاثرات، ہلکی سی مسکراہٹ میں پھیلے ہوئے ہونٹ جس کی وجہ سے ڈمپل واضح ہو رہا تھا۔ وہ مصر کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ابھی چپ کر سلیم، اگر لالا کو پتہ چل گیا نا تو ان پر نیت خراب کر رہا ہے تو یقین کر اپنی بیوی پر نیت خراب کرنے کے قابل بھی نہیں بچے گا۔ وجدان کی زہریلی سرگوشی پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ لا حول ولا قوت، اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ ایک 35 سال کے مرد پر نیت خراب کرو، شرم کر ناگن، سوچ سمجھ کر بولا کر، حد ہو گئی۔ اخنان سڑ کر بولا۔ اچھا، اپنے بارے میں تجھے حد یاد آ گئی، وجدان نے طنزیہ کہا۔ سائم لالا کی خوبصورتی کے قصیدے بعد میں پڑھنا، وہ دیکھو حیدر لالا کی جانب۔ تیمور کی بات پر دونوں کی نظر بے ساختہ حیدر کی جانب اٹھی۔ رائل بلو رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، پیروں میں کھیڑی فوجی کٹ بال جو سلیقے سے جمے تھے، شہد آنکھوں میں دوڑتے لال ڈورے، وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ دمک رہا تھا۔ واہ، اخنان بڑبڑایا۔ وہ دونوں کبھی سائم کو دیکھتے تو کبھی حیدر کو، ان کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ کون زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ ویسے چلو، سائم بھائی تو مہک کو چھوڑنے کے جا رہے ہیں، لیکن حیدر بھائی کس خوشی میں سجے سورے بیٹھے، کہیں یہ کوئی نیا ڈرامہ تو نہیں کرنے والے؟ اخنان کی بات پر سالار نے اس کو گھورا۔ ریلیکس بھائی لوگ، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، وہ دانت نکالتے بولا۔ ماشاء اللہ لالا، لگتا ہے بھرجائی کو چھوڑنے نہیں لینے جا رہے ہیں،
تیمور کی بات پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ آخر پھیلی۔ پاگل خان، مسکراہٹ تو جیسے اس کے لبوں سے چپک گئی تھی، اور کیوں نہ چپکتی، اس کی جان اس کے ساتھ تک چکی تھی، وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جا رہی تھی۔ سائم نے تیمور کے بال بکھیرے۔ چلو میں ذرا ان کو دیکھ لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلا۔ حیدر لالا، سائم لالا کی تیاری تو بنتی ہے، لیکن آپ کس خوشی میں اتنا تیار ہیں؟ کہیں ہمارے لیے دوسری بھابھی تو نہیں لا رہے؟ اب کے وجدان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ سب نے اس کے زندہ رہنے کی بے ساختہ دعا کی، کیونکہ حیدر سے یہ بات کر کے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اس کی بات پر حیدر ابرو کھجاتے ہنسا۔ وجدان نے ہونکوں کی طرح اس کو دیکھا۔ افنان، سالار اور تیمور بھی اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ چھوٹے خان، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، ورنہ تمہارا آگے کے 2 دانت توڑ کے جواب دیتا۔ حیدر کی بات پر اس کا منہ بنا، جبکہ سب نے کہے لگائے۔ حیدر مسکراتے ہوئے سالار کے ساتھ باہر نکلا۔ کروا لی نا اب کتے والی، اب سکون ہے؟ افنان نے اس کو چڑھایا۔ تیری کروں میں کچھ؟ وجدان کے کلس کر کہنے پر تیمور کا کہا ہوا میں گونجا، جبکہ افنان نے سر کھجایا۔ بھرجائی تو نہیں جا رہی؟ تیمور نے کھڑے ہوتے کہا تو وجدان اور افنان نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کون بھرجائی؟ وجدان نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ مہک بھرجائی، تیمور نے کہا تو دونوں کا منہ کھلا۔ کیوں؟ اب کہ افنان نے حیرت سے پوچھا۔ لالا کہہ رہے تھے وہ ان کو روک چکے ہیں۔ جبھی تو اتنے خوش ہیں، تیمور نے مسکراتے کہا۔ واہ رے واہ، اگر سائم لالا اپنی بیوی کے نہ جانے پر اتنا خوش ہے اور سجے سورے بیٹھے تو اس کا مطلب حیدر لالا اپنی بیوی کے جانے پر خوش ہیں۔ وجدان کی بات پر تینوں نے ہنسی دبائی۔ ایسے تیار ہوئے بیٹھے جیسے آج ان کا… افنان نے بے باکی سے کہتے پر رحاد کا منہ سرخ ہوا تھا، جبکہ وجدان نے کہا لگایا۔ تیمور نے ہنسی دبائی۔ مہک بھرجائی جائے گی، ضرور جائے گی۔ وجدان آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ وہی چمک جو کسی کو تنگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آ جاتی تھی۔ سمجھ گیا، افنان نے کہا لگاتے کہا، پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسے تھے۔ تیمور اور رحاد نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ صرف رب کو پتہ تھا یا ان دونوں کو، لیکن ایک بات تو کنفرم تھی، سائم کے ساتھ سین لگنے والا تھا۔ کچھ دیر میں سائم، حرین، مہک، دعا اور حیدر لاہور کی جانب روانہ ہو چکے تھے، جبکہ تیمور اور رحاد نے اپنے کالج کی راہ لی۔ سالار خان نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ افنان نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا، جبکہ وجدان خان نے افنان کے پیچھے ہی قدم بڑھائے تھے۔